बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम में फैसला आपका। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और जाहिर है कि जो सूरत हाल पैदा हुई है आईजी पुलिस के मुबैना अगवा के हवाले से और उनको जो अगवा का मामला है वो अभी तक उसी तरह से गो कि उसकी तहकीकात का आला सतह के ऊपर जो है वो हुक्म दे दिया गया है। आर्मी चीफ ने खुद कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 10 दिनों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर खुद सिंध हुकूमत कह रही है कि हम रिपोर्ट देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि तहकीकात करवाई जाएंगी। कितनी आज़ाद तहकीकात होंगी ये बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन 10 दिनों के लिए आईजी पुलिस ने अपनी छुट्टियां मुअख्खर की हैं। ये इसका मतलब ये है कि ये मशरूत मामला है, यानी उन्होंने 10 दिनों के लिए इस मामले को देखना है और अगर मामलात नहीं होते तो उसके बाद फिर वो छुट्टियों के ऊपर दोबारा जा सकते हैं या सिंध पुलिस जा सकती है। जो रिएक्शन सिंध पुलिस की तरफ से आया है SHO लेवल तक कि आईजी पुलिस को कैप्टन मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी या मरियम नवाज साहिबा के कमरे का दरवाजा तोड़ने के मामले के बाद जो उनके अगवा का मामला है, FIR के दर्ज होने का मामला है, उसके ऊपर सिंध के अंदर और सिंध पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है कि क्यों एक पुलिस फोर्स के सरबराह को जो है वो इस तरह से अगवा किया गया। सिंध बार काउंसिल ने भी अपना एक तशवीश भरा मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर चीफ जस्टिस जो हैं वो इस मामले का नोटिस लें। उन्होंने ये कहा है कि आईजी सिंध के मुबैना अगवा की हुकूमत सिंध ने खुद तस्दीक की है। कई पुलिस अफसरान ने छुट्टी की दरखास्तें दी हैं और पुलिस में मुदाखलत करके उनकी हौसला शिकनी की जा रही है। सिंध पुलिस और अदलिया इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाए। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की अदलिया इस बढ़ते हुए मार्शल लॉ की सूरत हाल में खामोश तमाशाई है और बज़ाहिर पाकिस्तान की अदालतों को इन अनासर के सहूलतकारों के तौर पर देखा जा रहा है जो आईनी रोल की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान की बार काउंसिल्स खुफिया एजेंसीज की अदालती मामलात में मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। सिंध पुलिस की तरह अब अदालतों को भी इस मुदाखलत के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा और सिंध बार काउंसिल ये महसूस करती है कि अदालती निज़ाम ने फौजी मुदाखलत को फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। ना सिर्फ हुकूमत और अदालती निज़ाम को बल्कि फौज के वक़ार को भी ठेस पहुंचेगी। ये बहुत सख्त किस्म का मुतालबा है, सख्त किस्म का स्टेटमेंट है और ये भी कहा है कि चीफ जस्टिस इसका खुद नोटिस ले। शिबली फराज साहब ने इसके ऊपर एक रद्दअमल दिया है। आज ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके ऊपर उन्होंने इस मामले को पूरी तरह से ये कहा है कि हुकूमत के बीच में और इदारों के माबैन टकराव की फिजा पैदा करने की साजिश की गई है। क्या कहा है वो जरा सुन लीजिए। एक तरफ बिलावल भुट्टो जाके मिलते हैं पुलिस वालों से, वो उनकी छुट्टियां कैंसिल करवा देते हैं, तो मुझे तो उसमें कोई काफी दाल में काला नजर आता है कि इसमें सिंध हुकूमत का कोई बड़ा ही सिनिस्टर किस्म का कोई रोल है। जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है वो उन्होंने खुद बनाई है, सिंध हुकूमत ने, दूसरी कोर कमांडर ने बनाई है। फैक्ट्स तो आ जाएंगे। अपनी जो नाअहली है, अपनी जो करप्शन है, उसको सेफ गार्ड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने पुलिस में भर्तियां की हुई हैं जो कि क्रिमिनल्स भी हैं। तो अगर ये साबित हो गया ये तो फिर बड़ा ही संगीन कि अगर आपने एक फोर्स को इस किस्म की सिचुएशन में आए तो इसका फिर जवाब तो देना होगा। वजीर आला सिंध साहब ने कुछ देर पहले सूबाई असेंबली के अंदर खिताब किया और उन्होंने पोजीशन वाजे की इस मामले के ऊपर। उन्होंने क्या कहा, उनका रद्द-ए-अमल भी जरा सुन लीजिए। बहुत कुछ हुआ तो 2 दिनों में कई चीजें जो मैं बता सकता हूँ, कई चीजें मैं नहीं बता सकता। थोड़ी देर पहले देखा एक और कह रहे हैं कि जी ये सारा मिली भगत है हुकूमत की। हम अपनी पुलिस सर्विस के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आप पुलिस फोर्स और पुलिस की इज्जत का खास ख्याल रखेंगे और जो लोग हैं उनको बेनकाब कराएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस सर्विस के साथ हम खड़े हैं और बिलावल भुट्टो साहब ने उनको तहकीकात के लिए और साथ खड़े होने के लिए कहा है, लिहाजा सिंध पुलिस के साथ इस वक्त वजीर आला मौजूद हैं। इसका मामला उनके साथ खड़े हैं। इस मामले के ऊपर अब होगा क्या, ये मामला किस हद तक आगे बढ़ सकेगा, कितना बढ़ेगा, कितनी तहकीकात होंगी और फिर क्या 10 दिनों के बाद इस तरह की सिचुएशन आएगी। और हमारी इत्तलात के मुताबिक पंजाब के अंदर भी कुछ खिचड़ी पक रही है पुलिस के अंदर, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा मलिका बुखारी साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानी मानी शख्सियत है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं कानून और इंसाफ की। हमारे साथ है जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे बहुत मोहतरम है। सर आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब भी मौजूद हैं जो कि तर्जुमान हैं, तर्जुमानों में से एक तर्जुमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और सेनेटर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। सबसे पहले मैं चांडियो साहब आपके पास, क्योंकि सिंध का मामला है, मुझे पता है इधर ही होगा जी और हम
آپ سے ہی شروعات کرتے ہیں ہمیشہ. سر یہ جو اب سندھ اور آپ نے شبلی صاحب کا ریئیکشن بھی سنا ہے, تو یہ معاملہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ آرمی چیف کی مداخلت کے بعد کہیں نہ کہیں تو ضرور پہنچے گا. ہوگا کیا ایسا واقعہ؟ میری بہن تو عمر کی چھوٹی ہے, میں نے نہیں کہہ سکتا کہ میرے جتنی ہے, لیکن مصدق صاحب اور بھی جو سینئر لوگ ہیں, ایسا واقعہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ آئی جی کو گرفتار کرایا جائے, ایڈیشنل آئی جی استعفائیں دے دیں, ڈی آئی جی استعفائیں دے دیں. یہ تو مسئلہ نہیں ہے, یہ بحران ہے, یہاں حکمرانی کا بحران ہے. رہا سوال میرا دوست, میرا بھائی شبلی فرات, مجھے تو شرم آتی ہے. یہ جب ایوان میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو پتا ہے, اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ بھٹو والے ہیں, یہ بھٹو. میرا دل کہتا ہے ابھی کہوں آپ احمد فراز کے بیٹے ہیں, آپ, مجھے تو نہیں لگتا آپ تو کوئی صلاحیت تو نہیں ہو. اور یہ کل جو انہوں نے بیان دیا میں تو ہنس رہا تھا. آرمی چیف نے انکوائری کا حکم کیا ہے. آرمی چیف انکوائری تب ہو جب یقین ہے کہ واقعہ ہوا ہے نا. یہ کہتے نہیں مذاق کیے, انہوں نے ڈرامہ کیا ہے. بس ابھی تبصرہ نہیں کرتا, وہ پھر ایوان میں ملے گا. ایک ہی جملہ کہہ دیتا ہوں, ہم تو پھر آپا, پھر میری بہن ہے, پھر دوست عاشق امان, اس کے پر ہنس رہے تھے, لیکن یہ دو قدم بھی ان سے بھی آگے نکل گئے. سچی بات تو یہ ہے, ان کے بھی بیانات اچھے تھے. وہ کہہ رہے عدالتوں, یہ حکومت اور اداروں کو ٹکراؤ کی سازش جو ہے یہ وفاق نے کی ہے. سر میں آپ کو کہتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, ایمان سے میں کہہ رہا ہوں. میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں, جن اداروں پہ تنقید سے گریز کرنا چاہیے, پاکستان کی سلامتی اور وحدت کا مسئلہ ہے, میں کبھی نہیں بات کرتا. دیکھیں عدالت ایسی ہے, جی, عدلیہ, افواج پاکستان, یہ ادارے ہیں. میں تو کہتا ہوں حکومت بھی, اگر حکومت کے وزراء پہ تنقید ہو تو ٹھیک ہے, لیکن آپ قانون سازی اداروں پر نہیں کر سکتے. اگر آپ قومی اسمبلی کو مذاق بنائیں گے تو پھر جمہوریت کا کی نظام کا ہے گا. یہ ادارے وہ ہے. میں آپ سے پوچھتا, ناراض نہ ہوں, میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں جن کو میری بری بات لگے. کل بھی پوچھا ہے میرے سے ندیم ملک صاحب نے کہ کس نے کیا, میں نے کہا عمران خان نے. فوج کی طرف انگلیاں اٹھانے کا موقع فراہم کیا ہے وزیر اعظم نے. کیا اس کی بنیاد یہ کہ رینجرز جو ہیں وہ وفاق کے انڈر ہیں, وزیر داخلہ کے انڈر ہیں, اس لیے یہ تو کراچی والا نہیں, یہ تو کراچی والا. آپ 2 مہینے کے بیانات دیکھ لیں وزیر اعظم صاحب کے, یہ شایان شان ہے. وزیر اعظم کو ایسا کہنا چاہیے, فوج میرے ساتھ. آپ کون ہیں؟ فوج پاکستان کی ہے, پاکستان کے ساتھ ہے, آپ پاکستان کے وزیر ہیں, وہ آپ کے حکم کے ماتحت ہے. یہ تو مانا جائے گا. میں یوں کر دوں گا جیل, آپ کون ہوتے ہیں جی؟ عدلیہ کوئی نہیں ہے. اگر یہ میں صرف آپ کا ٹائم, اگر یہ طریقہ کار ہے, ایسے حکومتیں نہیں چلتی. کل میرے ساتھ ایک وفاقی وزیر بیٹھے تھے, وہ مارنے کو دوڑ رہے تھے. مسلم نون کی بات آئی, چلا رہے تھے. میں نے کہا یار آپ کو حکم مل تو گئی ہے, لہجہ تو وفاقی وزیر والا اپنا ہوا, پر اس کا قصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھو ایسے بس ختم کیا میں نے. نہیں سر, ایسے لیڈر وزیر اعظم ایسے دکھاتے ہیں, یوں کرتے وزیر اعظم, لڑائی کر رہے ہو, کنچے کھیل رہے, لاٹو کیا بات کو سیلیبریٹی وزیر اعظم ہے, کر سکتے ہیں مطلب ایسے. سر سیلیبریٹی وزیر نہیں اعظم رہنا چاہیے. اس منصب کا اپنی عزت اور احترام ہے. اس کچھ منصب ہے جن کے تقدس ہے. آپ کو پتا ہے میں چیف جسٹس صاحبان کے لیے بھی میں نے کہا, اسے ناراض ہو گئے. میں نے پاکستان کے بہت بڑے سائنسدان کے لیے کہا کہ دنیا میں کہیں ایسا سائنسدان نہیں ہے جو جلسہ کرتا پھرا ہو, تاج پوشی کرتا پھر, یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. چیف جسٹس صاحبان جلسے حالات کریں تو گے, سنگین ہے نا سر. اب چیف جسٹس صاحبان جلسے کریں گے, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ گفتگو وفاقی وزیروں کو اور وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتی. ہر حال میں منصب کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن سینٹر صاحب, اب صورتحال کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے, ظاہر ہے پاکستان ایک بنانا ریپبلک تو ہے نہیں کہ جہاں پہ آئی جی کو اغوا کر لیا جائے, جو کہ ہو گئے. اب آرمی چیف نے نوٹس لیا ہے آپ کو, آج آپ لوگوں نے کچھ مطالبات بھی رکھے ہیں کہ اس میں دروازہ توڑنے اور گرفتاری کے معاملات, اور اس کو بھی آپ سامنے رکھے ہیں, جس پہ سندھ گورنمنٹ بڑی امبیرسڈ ہے. زیادہ انہوں نے بلکہ بہت زیادہ اپنا ری ایکشن اس کے اوپر دیا ہے. کیا آپ کی توقعات کیا ہیں انویسٹیگیشن سے؟ دیکھیں, آرمی چیف سب سے زیادہ محترم ہیں, بہت بڑا عہدہ رکھتے ہیں, لیکن میرے خیال میں پرائم منسٹر کا عہدہ ان سے بڑا ہے. پرائم منسٹر نے تو کوئی نوٹس نہیں لیا. ہاں, وہ ابھی تک ان کا کوئی اس پہ اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. سوالات کچھ اٹھتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ رینجرز کس کے ماتحت ہے. رینجرز کے اندر جنرل صاحب تو ضرور ہوتے ہیں, اس کو جو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں میجر جنرل صاحب غالباً ہوتے ہیں وہاں پہ سندھ میں, لیکن رینجرز رپورٹ تو کرتی ہے کابینہ کو منسٹری آف انٹیریئر کے تھرو.
اجاز شاہ صاحب کے انڈر ہوں گے. کابینہ کے سربراہ وزیر اعظم ہیں. نہ تو ابھی تک منسٹری آف انٹیریئر نے کوئی کامنٹ دیا ہے, کوئی انکوائری شروع کی ہے, نہ وزیر اعظم نے کوئی انکوائری شروع کی ہے. تو کیا پھر یہ ان کی مرضی سے ہوا ہے یا ان کے حکم سے ہوا ہے؟ کیونکہ اگر ان کے حکم سے نہیں ہوا تو سب سے پہلا رسپانس اپنے ہی ملک کے ایک وفاق کے افسر جس کے اوپر جھگڑے چلتے ہیں, سپریم کورٹ انوالو ہوتی ہے, ہائی کورٹ انوالو ہوتی ہے کہ کون آئی جی لگے گا, اور وزیر اعظم مسلسل یہ کہتے ہیں کہ میں لگواؤں گا اور جس کو ہم بھیجیں گے وہی لگے گا, سندھ کی کوئی مرضی نہیں ہے کہ وہ اپنا آئی جی لگا سکے. اس آئی جی کو اگر رات کو 2 بجے جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ان کا گھیراؤ کر لیا گیا, پھر سوال پوچھا وہ کون 2 لوگ تھے, کس گریڈ کے افسران تھے جو اندر گئے گھر کے اندر. آپ تو صرف وہ صبح ہوٹل کا دروازہ توڑنے کی بات کر رہی ہیں جو کہ ہمارے اخلاقی اقدار کے مطابق ایک شرمناک بہت شرمناک ہے. یہ تو اس میں تو کوئی 15ویں منزل تھی جہاں سے صرف چھلانگ لگائی جا سکتی تھی, اور کیپٹن صاحب نے کہا کہ میں اس سونے کے کپڑے بدل کے آتا ہوں. لیکن وہ تو دروازہ ٹوٹ گیا, لوگوں نے سن لیا, مگر جو دروازہ آئی جی صاحب کے گھر کا توڑا گیا یا اس کے اندر داخل ہوئے وہ کون افسران تھے, وہ کس کی اجازت سے گئے؟ آئی جی جو خود لاکھوں کی جو ایک انفورسمنٹ فورس ہے اس کا سربراہ ہے, وہ کیا کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ وہ کیا جا کے کہیں گے کہ 2 کوئی افسران آئے اور مجھے اریسٹ کر کے یا لے کے چلے گئے اور پھر مجھ سے کسی کاغذ پہ سائن کروا لیا؟ لیکن آپ کو ان کے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہوگا؟ مطلب انہوں نے کہا کہ میرے تو خیال میں تو کل بلاول صاحب نے بڑا صاف بتا دیا اور سوال بھی پوچھ لیے. انہوں نے بے شمار سوالات کل پوچھے ہیں جو میں پوچھوں تو شاید آپ پھر بیپ کر دیں گی مجھے, تو چھوڑ دیں, آپ خود ہی چلا دیجئے. اگر آپ کا دل مانے تو ان کا کلپ چلا دیں جس میں انہوں نے وہ سوالات پوچھے. سوالات تو وہی پوچھے ہیں, کل ہم نے چلائے ہیں ویسے. جی مگر سوالات تو وہی پوچھے ہیں جو نواز شریف صاحب پوچھ رہے ہیں. سوالات تو وہی پوچھے ہیں جو عمران خان صاحب بھی پوچھ رہے ہیں جب وہ ظہیر الاسلام صاحب کا ذکر کرتے ہیں, خود کرتے ہیں ایز وزیر اعظم. چلے ہم تو الزام لگاتے ہیں نا, سنیے وہ تو وزیر اعظم ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے اس لیے استعفیٰ مانگا گیا تو وہ مان رہے ہیں کہ استعفیٰ مانگا گیا اور انہوں نے نہیں دیا کیونکہ یہ چور ہے, مجھ سے مانگتے تو میں سیک کر دیتا. جب وہ ذکر کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کے کیس کا کہ انہوں نے فون کیا تو وہ یہ مان رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اس تناظر میں آپ یہ کل کے معاملات کو دیکھیں جو کل ہوئے ہیں, یہ کوئی ماضی کی بات تو نہیں ہم کر رہے ہیں. یہ سینٹر صاحب یہ ملیکہ آپ نے اور اس وقت موجودہ حالات بھی بتا دوں, آپ نے پوچھا تھا 30 سیکنڈ لوں گا ملیکہ صاحبہ اگر اجازت ہے. موجودہ حالات یہ ہیں جی کہ پرائم منسٹر نے ایسے کیا اور 2200 مقدمات جس میں اقدام قتل کے بھی مقدمات ہیں گجرانوالہ کے اندر جلسہ کرنے پہ, 2200 پچھلے 48 گھنٹے یا جتنے 72 گھنٹے ہوئے ہیں 2200 ایف آئی آرز درج ہو چکی ہیں. 22 آپ کے خیال میں ایک اشارے پہ دروازے ہوٹلوں کے ٹوٹ چکے ہیں. 22ویں گریڈ کے افسر آئی جی کو اٹھا لیا گیا ہے اور سب کچھ ہوا ہے اس ایک اشارے کے بعد. یہ موجودہ صورتحال ہے. آپ بتائیے اس کا کیا ملیکہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں ان کو کہ اپوزیشن کا تو کام ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن آپ خود بتائیے کہ جو کچھ سندھ میں ہوا ہے, ایک آئی جی سندھ کے اغوا, اس کو پریشرائز کرنے کا معاملہ, کیا کسی بھی مملکت میں ایسا ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے آسما, 2-3 بنیادی گزارشات. پہلی بات تو یہ ہے کہ چانڈیو صاحب محترم ہیں, بڑے بھی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم سیاست کے اندر ذاتیات انوالو نہیں ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے آج کے ٹاک شو میں شبلی فراز صاحب کے بارے میں بات کی, وزیر اعظم کے بارے میں بات کی. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کمپلیٹ کر رہے ہیں. نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, تنقید کرنا تو اور بات ہے. ہم آپ اشارے کر کے چلے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں, چلے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, ویسے میں نے بہت سی چیزیں آج شبلی صاحب کی نہیں چلائیں جو انہوں نے کہی. دیکھیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز ہے جو وزیر اعظم اور صدر کے منصب کو گراتی ہے, وہ ہے آپ کے اوپر سنگین کرپشن کی الزامات, آپ کے اوپر یہ الزام اور آپ کے اوپر یہ سنگین کیسز کہ عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہوئے چوری کی ہے. اس کو کہتے ہیں ایسا جرم یا ایسی ایلیگیشن جس سے وزیر اعظم اور پارلیمان کا تقدس خراب ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات, ہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں آئی جی سندھ کے ایشو کی, اور جو بانی پاکستان کے مزار پہ ہوا. دیکھیں بانی پاکستان کے مزار پہ جو ہوا وہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہوئی. دفعہ 6, 8 اور 10 یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے اندر جلسہ جلوس اور نعرے نہیں لگا سکتے, لگائے گئے. کس نے لگائے؟ کیپٹن صفدر نے. پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد, یہ ہمارا موقف ہے, اصولی موقف ہے, یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے یہ سندھ
یا کسی بھی پروونس کے ذمر میں آتا ہے تو جو بھی وہاں پہ ہوا, اور وزیر داخلہ جو ہیں چیف منسٹر جو ہیں, انہوں نے کل کی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو بھی ہوا وہ قانون کے مطابق ہوا. تو ایف آئی آر درج ہونی تھی قانون کے مطابق, جو بھی اقدام ہوا قانون کے مطابق ہوا. ہم کہتے ہیں کہ جو یہ سچویشن ارائز ہوئی ہے آئی جی سندھ والی, اور جو ایشوز اس کے سامنے آئے ہیں, اس سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ہم اس چیز کو کنٹرول نہیں کرتے. میں آپ کی جو پہلے اس پہ میں سوال, بالکل آپ نے صحیح کہا, ٹھیک ہے جی کرپشن وغیرہ بالکل یہ نیریٹو ہے, یہ صحیح ہے, ہم مان لیتے کرپٹ ہے. کیا کرپٹ لوگوں کے گھر کمروں کے دروازے بھی ٹوٹنے چاہیے؟ نہیں دیکھیے, نہیں بالکل آسما, ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے ساتھ, چاہے وہ ممبران پارلیمنٹ ہو, جرنلسٹ ہو, کوئی عام آدمی ہو, جب وہ کوئی بھی جرم کریں تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو قانون اور آئین کے مطابق ہوتا ہے. کیا آئی جی کو اغوا ہونا چاہیے؟ لیکن دیکھیں آپ یہ سب باتیں مفروضوں پہ ہو رہی ہیں. ابھی مفروضے اس میں کوئی تردید نہیں آئی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات وضاحت پیش کر دوں. جہاں تک دروازہ توڑنے کی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف اس بات کی تائید نہیں کرتے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی ماں, بیٹی, بہن جو ہے اس کی بے حرمتی ہو. ہم اس بات کی تائید نہیں کرتے, نہ ہم اس پہ عمل کرتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں قانون کے مطابق ہو, پولیس افسر نے اپنے پاورز سے آگے بڑھ کر کیا تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اور کور کمانڈر صاحب بھی انکوائری کریں ایونٹس کی, اور پاکستان کی فوج کے سپاہ سالار اس کا نوٹس لے چکے ہیں. لیکن ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات ہوئی کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. دیکھیے پاکستان کی پولیس فورسز کو کس نے سیاسی کیا, یہ دونوں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور سینئر رہنما ہیں. کہ عابد باکسر کون تھے, راؤ انور کس کے بچے تھے, یہ ہمیں بتائیں کہ کس نے پاکستان کی آپ کو پتا راؤ انور کس کے بچے تھے؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, یہاں پہ ان سے پوچھ رہے ہیں. ویسے سب کو پتا ہے, لیکن میں پوچھ لیتی ہوں ان سے, یہ اچھا سوال ہے کہ راؤ انور کس کے بچے تھے. دیکھیے نہیں, زردائی صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا. بالکل. دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ایسی نظیر نہیں ملتی کہ آئی جی, ہم نے دیکھا ہے ماضی میں آسما کے چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا پروونس اور اسلام آباد کی پولیس کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے سامنے کھڑا کر دیا. آپ ایک صوبے کے چیف منسٹر کو اسلام آباد میں آنے کی اجازت نہیں دیتے. آپ نے پاکستان کے سابق چیف منسٹر کے اوپر شیلنگ کروائی. آپ نے ایسی نظیر لگائی پاکستان کی ہسٹری کے اندر, جس کے اندر آپ نے اداروں میں تصادم, اداروں میں تصادم, یہ بات وضاحت کیجیے گا کہ کس کس کو کب کب کیا, وزرائے اعظم کے ساتھ کیا ہوا. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب کچھ کیجئے, تنقید کیجئے, میرٹس کے اوپر ہماری پرفارمنس کو چیلنج کیجئے, لیکن جو آپ نے یہ جو نیا وتیرہ اپنایا ہے اداروں کو متنازع بنانے, یہ اداروں کو متنازع, یہ تو سوال سب سے امپورٹنٹ تو وفاقی حکومت سے پوچھنا ہے کہ آئی جی کو رینجرز نے جا کے کیوں اٹھایا. یہ سوال تو رینجرز کس کے اندر ہے, مطلب یہ ادارے کون کر رہا ہے؟ وفاق انوالو بھی نہیں سر. یہ لیکن یہ تو راؤ انوار والی بات, دونوں باتیں سب باتیں کروں گا, لیکن یہ بات ہماری بہن ہے, میں ان کو جو چاہے بول دیں, میں ذرا احترام کرتا ہوں, بڑی شائستہ گفتگو کرتی ہے. بات یہ ہے کہ کیا کس نے ہے. اگر غلط کی کہتے ہیں مفروضہ ہوتا تو چیف آف آرمی اسٹاف اس کا نوٹس کیسے لیتے؟ نوٹس لینے کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہوئی ہے. پوری سندھ پولیس نے اصل میں وہ ریاکشن شو کر دیا, لیکن یہ بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کی ایک جمہوری پارٹی کے لیڈر میں آپ سے آرمی چیف سے تحفظات پیش کیوں نہیں کریں گے جب آپ میں صلاحیت نہیں ہے؟ آپ وفاقی چہرہ دکھانے میں ناکام گئے ہیں. کب عمران خان کا وزیر اعظم کیسے میں وفاقی چہرہ ہے؟ وہ علاقائی سیاست کرتے ہیں, وہ ایک پارٹی سے تعصب رکھتے ہیں, وہ ایک صوبے سے تعصب رکھتے ہیں, وہ ایک پوری قوم سے تعصب رکھتے ہیں. ان کے پورا عرصہ دیکھ لو نا. جب ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو کیا ہوا؟ آپ ان سے لے لیں, نہیں اب ایسے آپ آرمی چیف سے ملیں, آپ آرمی چیف سے جو چاہے کر لیں. ہم نے صرف مطالبہ کر دیا تو ایسا سیاسی جمہوری آدمی, آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو جو کچھ ہے خدا کی قسم مرہون منت ہے. آپ کس منہ سے ہم پر تنقید کریں گی؟ لیکن ایک بات, یہ کس علاقے کا کلچر ہے کہ آپ ان کے گھر میں چلے جائیں؟ میں دو سوال پوچھتا ہوں. وہ تو مذمت کر رہی ہیں اس بات, نہیں مذمت کر رہے. پرائم منسٹر نے کچھ نہیں کہا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا. نہیں ایسا نہیں کہا, ایسا نہیں کہا. وہ کہتی ہوا ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہوا. میں آپ سے یہ انہوں نے جملہ اتنا کہا, مجھے اتنی تکلیف ہوئی. میں نے کہا کاش یہ میری بہن نہیں کہتی تو اچھا تھا کہ یہ ہوا ہے, لیکن قانون کے مطابق دروازہ توڑیں گے.
آپ سمجھتے ہیں کیا کر رہی ہیں آپ؟ ٹھیک. یہ روایت قائم کرنے کی حمایت کر رہے ہیں. صحیح. کل کلا کو یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے. بی بی اچھا، ایسے نہ کیا، ایسے میں یہ روایت نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایسے نہ کریں نا. دیکھیے ہمارا اور میں نے نہیں، اور کوئی سمجھ کی بات میں نے یہاں بتا دوں، مولوی صاحب آپ میں نے سن رہے ہیں کہ آپ شبلی بات صاحب تو میرا کرنے کا نام حق بھی دیجیے. میں آپ ہی بات کریں میری بہن. شبلی فراز کے لیے میں ذاتی حملہ کر ہی نہیں سکتا. نہیں وہ آپ نے میں ان کا ذاتی طور پر جی، جو سیاسی ان کا رویہ ہے ان کے اوپر تنقید اور کی ہے. دوسری بات میں بس ایک منٹ ٹھیک کی. ہے. دوسری جی. بات جی. میں آپ کے یہاں بیٹھا بات کر رہا تھا. میں نے وہ اسپتال کا نام لیا عمران خان صاحب علیہ. جی آپ نے بتایا اس میں نام آ گیا عمران خان صاحب کی والدہ کا. خدا کی قسم مجھے بلاول صاحب کا فون آیا اور بلاول صاحب نے کہا آپ نے ایسے نام لے لیا ماں کا. میں نے کہا چیئرمین صاحب ایسے نہیں، میں ہاسپٹل کا نام لیا. ہم اس میں ہیں جہاں جن کی شرافت والی تربیت ہے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کی والدہ اچھا پر پھر یا انہوں نے خاتون پہ بات کیسا ابھی انہوں نے گجراوالا میں ایک لفظ بولا تھا، اس کے اوپر وہ قابل اعتراض بات ہے. سر دیکھیں نا اب میں بریک لے لوں اس کے بعد اس پہ کرتے ہیں. لیکن ایک لفظ پہ بات کریں. ہاں لیکن گجرانوالہ میں بولا گیا. ہاں کیونکہ دیکھیے نہیں میں نے وہی وہ ریفرنس دیا ہے. بیٹیوں اور بیویوں کی جو آپ عزت خان صاحب کو تو سکھاؤ ماں بیٹیوں کا احترام. آپ پھر آپ ہمیں بلاول زرداری کو بھی سکھا دیجیے. ٹھیک پہلے ان کو تو کہہ ان کی تو ماں وزیر اعظم ہے. پاکستان کی اچھا، اور مسلم ممالک کی پہلی خاتون وزیر وزیر اعظم ہے، اعظم وزیر کی. اعظم وہ ہے. کسی کی اہلیہ کے بارے میں ایسی زبان استعمال کیسے کر سکتے؟ وزیر اعظم ہے. اچھا، وہ بھٹو کے نواسے ہیں. اچھا، میں چلو اچھا بتا دیا وہ حرال میں اوپر ہے. ابھی میں ایک چھوٹی سی خان بریک صاحب کو لوں. بتاؤ بھٹو کا نواسا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے. میں چھوٹی سی بریک لے لوں. یہ جو معاملہ ہے اس کو ریزالو تو ہونا ہے. اب تو سندھ بار کونسل بھی آ گئی سامنے اور کل سے ہماری صحافی برادریاں بھی جو ہیں وہ اپنی آزادی صحافت کی کل سے مہم بھی شروع کر رہی ہیں. تو ایک پورے ملک کے اندر ایک کافی ماحول خراب ہو رہا ہے. اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصدق صاحب میں اس معاملے کو سمیٹنا چاہتی ہوں کہ تحقیقات، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے لوگوں کو جاننا کہ تحقیقات کس رخ پہ جائیں گی. 10 دنوں کے لیے مؤخر کیا آئی جی نے اور پوری سندھ پولیس نے اپنی چھٹیوں کو. اس کے اثرات مرتب ہوں گے، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے کچھ اثرات تو یہ مرتب ہو سکتے ہیں جو خوش آئند ہوں گے کہ پورے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ، یعنی ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو پولیس ہے، ہماری جو سول سروس ہے، ہمارے ریلوے ہیں، پورٹس ہیں، یہ سب لوگ چاہے ہماری طرف سے پریشر آئے، چاہے کسی اور ایجنسی کی طرف سے پریشر آئے، چاہے حکومت کی طرف سے پریشر آئے، کھڑے ہو جائیں. آپ کو قائد اعظم کا وہ کال یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پریشر نہیں لینا آپ ریاست کے احکامات کی خوش آئند بات ہے کہ ایک پوری سروس کے لوگ، اور نہ صرف ٹاپ کا ایک آدمی جس کو پریشرائز کیا گیا بلکہ پوری فورس کھڑی ہو گئی کہ ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلنے والا. وہ کہتے ہیں نا ہمارے وہ چند صاحب اکثر کہتے ہیں کہ مختاریہ گل ود گئی ہے. مختاریہ گل مکنتے آ گئی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے وزراء ہیں اس وقت، اگر آپ برا نہ ماریں تو جو شام کو لڑکے لبرٹی مارکیٹ میں گھومتے پھرتے تھے انہیں وزیر بنا دیے. وہی ان کا رویہ ہے. جا کے پولیس سٹیشنز کے اندر جعلی قتل کے جو مقدمات ہیں، جو یہ ابھی ملکہ صاحبہ کہہ رہی تھی، بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ملک کا ایک قانون ہے. اگر میں نے بھی نعرہ مارا، اگر قانون اجازت نہیں دیتا، اگرچہ قانون یحییٰ خان نے بنایا تھا بائی دی وے. جی میں وہی کہنے لگا ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جمہوریت کے نعرے کس کس جگہ پہ لوگوں نے کوڑے کھاتے ہوئے بھی لگائے ہیں. بھٹو صاحب کے خلاف یہ قانون بنا تھا، یہ بھی شاید کم لوگوں کو پتا ہے. جی اور ابھی کچھ دیر پہلے وہاں پہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا تھا. خانہ خدا کے بھی کچھ آداب ہیں، نبوِ پاک کی مسجد کے اندر کے کچھ آداب ہیں. کل بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ قلعدم تنظیموں نے وہاں جا کے لیکن مگر اگر آپ صرف لیگل پوزیشن بھی لے لیں تو آپ وہ مقدمہ کر دیں جس کا فائن ہے، جس کا ایک طریقہ کار ہے. میجسٹریٹ کے پاس آپ کو وارنٹ لینا پڑتا ہے کیونکہ اس پہ آپ اریسٹ نہیں کر سکتے. اریسٹ کرنے کے لیے صبح بیڈ روم میں گھسنے کے لیے آپ 506 کا مقدمہ درج کریں قتل کے دھمکی کا، تاکہ آپ اندر داخل ہو کے اس کو اٹھا سکیں، اور وہ شخص جو وہاں پہ موجود نہیں تھا. تو دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ملک کے ادارے میں ایک اچھی چیز جو ہوگی، جو ہمارے لیے بھی اچھی ہوگی، پی ٹی آئی کے لیے بھی، سندھ کی حکومت کے لیے بھی، کہ جو صرف سندھ کی حکومت کے بھی اور ہمارے دور کے بھی، آنے والے ادوار کے اندر بھی، جس وقت آپ افسر کو بولیں کہ تم کچھ کام کرو غلط،
وہ کھڑا ہو جائے. تو یہ جب آپ قائد-اعظم نے تو یہی کہا جی تھا. میں نے یہی کہہ رہا سر ہوں. تو یہ میں نے آپ کو اچھی چیز بتائی. اس کا نتیجہ نکلے گا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آزاد تحقیقات ہوگی؟ دیکھیں میرا اپنا اگر آپ ایمانداری سے پوچھیں گی تو میرے خیال میں میرا خیال یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب موجود ہیں اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ موڈس آپرینڈس ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. زیادہ تر ہوتا ہے ایسے کہ کنٹینر تو وہ تھی لڑائی کی جگہ, ہم نے سوچا یہ کنٹینر سے اتریں گے وزیر اعظم ہاؤس میں جائیں گے, وہ کنٹینر لے کے وزیر اعظم ہاؤس میں چلے گئے اور وہ کنٹینر کے اوپر ہی کھڑے ہیں. اور وہ اسی طرح ابھی انہوں نے خود کہا کہ میں نہیں چھوڑوں. آپ مجھے بتائیے, نہیں چھوڑوں گا کہ 24 گھنٹے کے اندر رینجرز وہ اٹھائے گئے, آئی جی بھی, یہاں 2200 مقدمے بھی ہو گئے. یہ رویہ جب تک نہیں بدلے گا. اب آپ مجھے آخری بات کر لینے دیں. یہ سی پیک کا قانون یہ لے کر آ رہے ہیں, یہ کیا قانون ہے بھائی کہ نیب جو ہے, جو ابھی چوری کی ہماری دوست ہیں, بڑی اچھی دوست ہیں, انہوں نے ابھی کہا کہ یہ سارے چور ہیں. جی یہ چوری اب کوئی اور کرے گا تو پکڑا جائے گا, لیکن سی پیک کے اندر اگر چوری ہوگی تو نہیں ہوگی وہ چوری, وہ نہیں پکڑی جا سکتی. یہ قانون لے کر آئے ہیں یہ کہ سی پیک کے اندر اگر کوئی چوری ہو تو نیب کی جورسڈکشن نہیں ہے, باقی ہر ایک کو پکڑ لو. پہلے انہوں نے کوشش کی سرکاری افسران اور کاروباری لوگوں کو نکال دو, وہ فیل ہو گئی. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سی پیک کو نکال لو جہاں پہ اصل پیسہ ہے, سب سے زیادہ پیسہ. یہ کیا قانون ہے, کون چور ہے, اچھا یہ کس طرح کی چوری ہے کہ آپ جب چوری ہو رہی تھی تو ملک 6% اچھا ملکہ, اب یہ جو اور میں کوئکلی آپ کو بائی پاس کر کے جا رہی ہوں وہاں پہ, یہ تو بڑے بنیادی سوال ہیں جو کہ سب اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ کی اپنی قانون اور انصاف سے آپ کا تعلق ہے, کیا چاہتی ہیں آپ کہ اس معاملے کو کس طرح سے ڈیل ہونا چاہیے, حکومت کیا چاہتی ہے؟ دیکھیے ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارہ خصوصاً پولیس فورس جو ہے اس کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا اس پہ اصولی موقف ہے. ہم نے خیبر پختونخوا کی پولیس فورس کو غیر سیاسی کرنے کے لیے ایکسٹینسو ریفارم کیا, ہم پنجاب کے اندر بھی کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھیے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور حقائق سے واقف ہیں کہ پولیس فورس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. آسما آپ اس سے انکار نہیں کریں گی, آپ سیزن جرنلسٹ ہیں, آپ کا کام ہے اس ایریا کے اندر, اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوا ہے, پاکستان کی کیا تلخ تاریخ ہے اور کس طرح پنجاب پولیس کو ماڈل ٹاؤن کے اندر استعمال کیا گیا. اور وہ کیس جو ہے زیر التوا ہے اور اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں کہ نہتے لوگوں کے اوپر پولیس فورس نے گولیاں چلائیں. پھر جس طرح ہم نے دھرنا دیا جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ ہوا, جس طرح ہمارے پہ تشدد ہوا, ہمیں گھسیٹا گیا, یہ اچھی نظیر نہیں ہے جمہوریت کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ شفاف انکوائری ہو, چیزیں سامنے آئیں اور قانون اور آئین کی روشنی میں جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, لیکن اداروں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, امپارشل ہونا چاہیے اور سیاسی مداخلت سے بالا تر ہونا چاہیے. جانب صاحب بریک کے بعد فوراً آپ کے پاس آؤں, آپ کی مرضی ہے. میں بریک کے فوراً بتاتی ہوں, ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چھانیو صاحب اگر بریک والا پروگرام چلائیں تو وہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے, بائی دی وے کم از کم لوگ ریلیکس تو ہوتے ہیں. لیکن یہ مجھے بتائیے جو سندھ کے جزائر کا معاملہ ہے, اس کے اوپر آپ لوگوں کی ڈیڈ لائن تھی جو آج ختم ہو گئی ہے, وہ ہم نے تو بعد میں ابھی جواب دوں گا, لیکن اتنی ساری باتیں آپ نے کر کے اب مجھے جزائر پہ لے گئی ہیں. میں چاہتی ہوں آپ ایک اچھے سے جزیرے پہ جائیں. ادھر دنیا میں کرنا ایسا نہیں نا. اچھا سر, یہ بہت بڑی باتیں ہیں. جی میں یہ کہتا ہوں سیاست کریں, اپنی پارٹی کی بات کریں, اپنے مفاد کی بات کریں, منشور کی بات کریں, ذاتیات سے گریز کریں, اقدار کا خیال کریں. کبھی لگے تو صحیح یہ پاکستان کی قدریں, یہ یہاں کہاں لگتے ہیں, یہ کس علاقے کی قدریں ہیں جو وزیر اعظم. اچھا یہ بات ویسے رہ گئی تھی وہ جو بلاول صاحب نے بولا تھا گجرانوالہ میں, وہ تو نہیں بولنا چاہیے تھا. یہ تو آپ بھی خانہ پوری بھلے کریں بلاول صاحب پر بات کر کے, لیکن ایک جملے پر پورے 2.5 سال ہیں, 4 سال ہیں جو گالیاں انہوں نے دی ہیں اس چوک میں کھڑے ہو کر, یہ ڈی چوک میں جو گالیاں دی انہوں نے کہ ہم نے کو گھسیٹا, کہاں گھسیٹا گیا, خدا کا خوف کریں. ڈی آئی جی کو آپ نے گھسیٹا, ٹی وی میں آپ گھس کر ان کو گھسیٹتے رہے, وزیر اعظم ہاؤس میں آپ کہہ رہے تھے, کہاں آپ کو تو پولیس نے تب کچھ کیا ہی نہیں, کیونکہ آپ انگلی کے پیچھے تھے, انگلی آپ کے ساتھ تھی, کبھی کچھ نہیں کیا. اب میں بس ختم کرتے ہیں لڑائی. ابھی میری بہن ہے, نہیں ان سے تو لڑنا ضروری ہے, ان کے فائدے میں یہی ہے. دوسری بات یہ جملہ بتایا انہوں نے وہ ہمارے یار کے لیے, کیا نام ہے, صحیح ہمارے جو پی ٹی آئی سے چلے گئے, ان کا جملہ میں نے سن کر مجھے بھی ایک جملہ یاد آ گیا کہ خان صاحب کی تو سمجھ میں آتی ہے, کوئی بات نہیں پارٹی کی, لیکن یہ جو ہے بیچ والے, ان کو بولتا ہوں کالیا آپ کا کیا بنے گا.
वो तो वजीर आजम भी है, लीडर बन के आएंगे, बाहर भी जाए, क्रिकेटर भी है, पर ये जो आप हो काली काली, आपका क्या बनेगा? आप किधर जाओगे? आपको इस मुल्क में रहना है। अगर आप आज ये गुफ्तगू करेंगे, ये आपको रहने नहीं देगी। हमारा ये दस्तूर नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब का वर्कर, बीबी का आजाद वर्कर, तहकीकात होंगी, हमें यकीन है। आईजी वाले बात। पहली बार सर आपको लगता है पहली कि- बार एक जी, अच्छी बात हुई है। सही है। अफरा तफरी फैलाने से बेहतर है भुट्टो बिलावल साहब ने बीबी के वारिस होने का सबूत दिया है। अफरा तफरी नहीं, मुफाहमत, और मुल्क को चलाना चाहिए, निजाम को चलना चाहिए। लेकिन बात आप जब- सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ से करेंगे, आप हुकूमत से बात नहीं करेंगे। और है कौन? अच्छा, यही बात और जो कौन है है? अपोजिशन कह आप रही है मुझे कि बताओ हम कौन है? हुकूमत इधर है से बात कौन? ही नहीं इधर है करेंगे। कौन? अच्छा, टाइम खत्म हो जाएगा सर, तो मैं एक एक जुमला बस ले लूं। अभी आपने तो तो- बातचीत सिर्फ वहां होगी, बड़े घर में। नहीं, हमारे पे तो वो रास्ते भी बंद आर्मी कर दिए चीफ से गए यानी कि। हैं, हमारे लिए तो वो रास्ते भी बंद हो गए। लेकिन मैं ये समझता वो हूँ कैसे कि बंद हो गए आप? हमारे तो रास्ते तमाम मसदूद हैं, इस वक्त आपके सामने ही है। अब आप क्या हमसे क्या हम खस्ता तनों से मोहतसिब हो, पीपल्स क्या पार्टी के माल खुले? मनाल का पूछते हो? पीपल्स पार्टी के खुले, मौलाना के खुले। नहीं, देखिए बात यह है कि नहीं, हमारे यहाँ तो वो ट्वीट आई उसके बाद हमें अपनी तरफ से बड़ा कॉशियस होना जरूरी हो गया। वरना हमारे बेशुमार दोस्त हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, रहनुमाई भी लेते हैं, गपशप भी मारते हैं, मगर अब इस तरह की पोलराइजेशन होगी। कल उन्होंने भी कहा, बिलावल साहब ने भी, कि किसी भी इदारे को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो किसी एक पार्टी का इदारा है। ये रियासती इदारे हैं, इनको रियासती इदारे रहने जी चाहिए। बिल्कुल। बस हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए, हम जब कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और फौज एक पेज पे है, इसमें कोई मुअम्मा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी जमहूरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, रियासत के इदारे को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हम सिर्फ कहते हैं कि आईन में आर्टिकल 245 कहता है कि फौज को मावनत करनी चाहिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की। और